बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, रसाई अदब और करबला। हम मुहर्रम सफ़र के दौरान करबला, क़याम करबला, मक़ासिद क़याम करबला, ख़ुद करबला की तफसीलात, इस पर बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि करबला इंसानी ज़िंदगी की तहज़ीब करता है, करबला इंसान को ज़िंदगी गुजारने के क़रीने और सलीक़े सिखाता है, करबला इंसान में वो सिफ़ात पैदा करता है जो मतलूब हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बेहतरीन इंसानी सिफ़ात की तजल्लीगाह करबला है। और अदब का काम भी यही है, सलीक़े और करीने सिखाना और सलीक़ों और करीनों को बरतना। तो करबला और अदब, इसका हमेशा से चोली दामन का साथ है। करबला ने अदब और ख़ास तौर पर उर्दू अदब पर क्या असरात मुरतब किए, आज भी इसी पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब शकील जाज़िब साहब मौजूद हैं, हमारे अहद के एक बहुत मुस्तनद शायर, अदीब और दानिश्वर, और अदब और अदबी मालूमात के हवाले से एक मुस्तनद शख्सियत हैं। हमारे साथ जनाब वक़ार शिराज़ी साहब भी मौजूद हैं। आप ख़ुद एक लिखारी हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, नक़ाद हैं, और दोनों शख्सियात करबला की तारीख़ पर और अदब पर गहरी नज़र रखती हैं। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हमेशा मसरूफ़ शख्सियात का ऑन एयर भी ऑफ़ एयर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आजकल ज़िंदगी इतनी बिज़ी है कि उसमें ख़ालिस अदब, ख़ालिस तहज़ीब, ख़ालिस नाज़रीन को एजुकेट करने के लिए और फिर ख़ास तौर पर टीवी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। शकील जाज़िब साहब, ये मौजू करबला और रसाई अदब, ये ख़ुद सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है कि इसलिए कि जब भी मरसिए की बात आती है, रसाई अदब की बात आती है, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ तो बहुत वसी है, लेकिन एकदम करबला की जानिब जहन चला जाता है और तमाम तवज्जुहात का मरकज़ करबला हो जाता है। फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आबिदी साहब। सबसे पहले तो आपका और सच टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ, जो वक्तन फ़वक्तन ये मौका फ़राहम करते रहते हैं कि हम इमाम अली मक़ाम के हवाले से और करबला के हवाले से जो गुफ्तगू होती है या नशिस्त होती है, उसमें हम अपनी हाज़री लगवा सकते हैं। रसा का लफ्ज़ का बुनियादी मतलब या बुनियादी उसका जो बैकग्राउंड है वो गिरिया से है। सही। और रसाई अदब यानी वो तहरीरें या अदब की वो असनाफ़, शायरी है या नस्र है जो आपको गिरिया की तरफ लेकर जाती हैं। और गिरिया ख़ास तौर पर यानी मरसिया लफ्ज़ रसा से ही निकला है। जी जी बिल्कुल। तो मरसिया पहले तो ये किसी मरने वाले की मातम में जो अशार कहे जाते थे उस पर लिखा गया, लेकिन वाक़या करबला के बाद जितना अदब तख्लीक हुआ और जितने वफूर से तख्लीक हुआ और जितना शानदार अदब तख्लीक हुआ, तो उसमें फिर ये लफ्ज़ मरसिया जो है ये मखसूस हो गया, तकरीबन मखसूस होकर रह गया वाक़या करबला के साथ। हम ये तो नहीं कहते, उर्दू अदब में भी और दूसरे जो दुनिया के अदब हैं उनमें भी वाक़या करबला के अलावा भी मरसिए लिखे गए हैं, लेकिन जो मारूफ़ लफ्ज़ हुआ ये उर्दू में भी और बाकियों में भी वो वाक़या करबला के हवाले अभी से। इसमें इसकी आपकी तायद में कि जब हम सिर्फ मरसिया कहते हैं तो सिर्फ करबला की तरफ ध्यान जाता है, वरना अगर जो इकबाल का कहते हैं मशहूर मरसिया वालदा मरहुमा की याद में था, तो उसके लिए कहना पड़ता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब के मरने पे मरसिया लिखा, लेकिन वो कहना पड़ता है कि मरसिया गालिब के। लेकिन ये बड़ी शाज़ मिसालें हैं। और जो करबला का हवाला से जब ज़िक्र आता है और शायरी का ज़िक्र आता है तो पहला ध्यान मरसिए की तरफ जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं बड़ी दिलचस्प के अदब में जितनी पुरानी तारीख़ मरसिए की है या शायरी की है, करबला के हवाले से शेर कहने की या शायरी में करबला के वाक़े का ज़िक्र करने की, उससे ज़्यादा पुरानी तारीख़ नस्र की है। जी 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 जी। क्योंकि अगर हम उर्दू अदब की जो इब्तदाई नसरी किताबें देखते हैं
تو اس میں کربل کتھا جو اچھا اس کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ شاعری اٹریکٹ کرتی ہے شاعری نا، اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی اس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے کہ اردو نثر، پھر کیونکہ ہم تو ظاہر ادب کی بات کر رہے ہیں تو اور پروگرام بھی اردو کا ہے تو اردو ادب کی زیادہ بات ہوگی کہ اردو ادب شروع ہی کربلا دیکھیں اچھا اس میں بھی کربل کتھا بہت کم لوگ یہ بھی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ روضۃ الشہداء ایک جو کتاب تھی جو بنیادی طور پر فارسی میں تھی، غالباً ملا واعظ کاشفی کی، جی ملا، اچھا اب وہ یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے آج تک بھی جو چل رہا ہے اور اس میں جو شہادتوں کا بیان ہوتا ہے یہ وہی ابواب ہیں جو روضۃ الشہداء میں قائم کیے گئے تھے، فارسی میں تو ذاکری کو روزہ خانی کہتے تھے، تو یہ کربل کتھا بنیادی طور پر اسی روضۃ الشہداء کا ترجمہ تھا، اور اسی اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ وہ 10 دنوں میں اسی کے وہ جو باب تھے وہ پڑھے جاتے تھے اور ان کو سنایا جاتا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی پہلی یہ فضل علی فضلی کی جو یہ 1733 یا 34 کے اس میں کہیں بہت ابتدائی۔ اچھا میں اگر آپ اجازت دیں تو وقار شاہی صاحب کا اس لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کی میں کربلا کہانی پڑھ رہا تھا تو آپ نے خود ذکر کر دیا، ورنہ میرا اگلا سوال ان سے نثر کے حوالے سے ہی تھا کہ بالکل شکیل جاذب صاحب نے صحیح فرمایا کہ جب بھی کربلا کی بات ہوتی ہے رسائی ادب کے حوالے سے تو شاعری کی جانب دھیان جاتا ہے، لیکن خود نثر پہ بڑا اثر ہے کربلا کا، ابتدا سے لے کے اب تک آپ نے خود بھی، اور کیا کیا ناول لکھے گئے، کیا کیا افسانے لکھے گئے، کیا کیا مضامین لکھے گئے کربلا پہ، فرمائیے۔ عابدی صاحب، سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی بھی ذی شعور اور حساس نفس جو ہے وہ اس واقعے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مثلاً اگر آپ مذہبی مصادر دیکھیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ خبر دی کہ یہاں اس خطے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ یوں قربانی پیش کریں گے تو انہوں نے بھی غم کا اظہار کیا، یعنی انسانی نفسیات اس واقعے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی، اور ظاہر انسان اپنے اظہار کے لیے ہمیشہ زبان کا سہارا لیتا ہے، اور انسان کے زبان و بیان نے پھر اس واقعے سے انسانی احساس کی طرح ہی تاثر لیا۔ تو نہ صرف یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد ابتدائی طور پر جب یہ واقعہ ڈاکیومنٹ ہونے لگا، میرا اشارہ مقتل ابی مخنف کی طرف ہے کہ جنہوں نے ان راویوں سے کہ جنہوں نے خود دیکھا تھا یا کسی ایک اور مستند راوی سے جس نے یہ خود واقعہ دیکھا تھا، اس واقعے کو سن رکھا تھا، انہوں نے مستند حوالوں سے اس واقعے کی تمام تفاصیل جمع کی۔ بعد میں پھر نامور مورخ طبری نے اس کو ابی مخنف سے لے کر اپنی تاریخ میں نقل کیا، پھر لہوف سے لے کر مقتل لہوف سے لے کر اور دربندی تک یہ پہلے مقاتل کی شکل میں سامنے آتا رہا، اور پھر برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو جس طرح ذکر کیا کربلا کتھا کا اور روضۃ الصفا کا شکیل جاذب صاحب نے، تو بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ذبح عظیم، ابھی ایک کتاب میرے ذہن میں آ گئی اولاد حیدر فوق بلگرامی صاحب کی، کمال کتاب سعادت الدارین، ہمارے ہاں مقامی طور پر محمد حسین نجفی صاحب نے بہت مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کچھ تراجم بھی ہوئے ہیں اردو زبان میں کیونکہ پڑھنے والوں کی ریکوائرمنٹ تھی۔ جدید دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں باکمال کام جو ہے وہ علی اکبر ناطق صاحب نے کوفہ کے مسافر کی صورت میں کیا کہ ایک ناول کی صورت میں ایک جو کہ پہلے اس سے پہلے جو کام بشمول کربلا کہانی کے وہ رپورتاج کی شکل میں تھا، مگر پہلی مرتبہ یہ تجربہ ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے اس سطح کا کہ ایک ناول کی
شکل میں ایک قاری کے لیے تمام واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں کوئی جمع کیا گیا ہے۔ تو اردو ادب پر چاہے وہ نظم ہو یا نثر ہو، ایک کتاب اگر میں علامہ طالب جوہری کیونکہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، وہ تو خیر کیونکہ ان کا مقرر ہونے اور عالم ہونے کا بہت غالب وہ ہو گیا، تو ان کی کتاب حدیث کربلا وہ بھی بڑی رواں اور بڑی اس کی ریڈیبلٹی اور بڑے مستند واقعات انہوں نے لکھے۔ اس میں ناول میں مطلب اس میں چغتائی کا ناول قطرہ خون، وہ اس میں ایک قطرہ خون، وہ پورا ناول اسی بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے۔ بہت ساری اور یعنی جو ہم حوالے دیتے ہیں اس کے بڑے ناولوں کے بھی، تو اس میں ہاں اس طرح سے مکمل اس حوالے سے نہیں ہے، لیکن اس کے مختلف ابواب میں اس کا کچھ ریفرنس، جیسے راجا گدھ کے اندر بھی ریفرنسز موجود ہیں، یا اور جو ناول ہیں کچھ اس میں بھی ایک کہانی ناول کی صورت میں محمد علی سید کا ایک بڑا اچھا افسانوں کے اندر بھی، یعنی اشارتاً کنایتاً یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے بڑا نام جس نے اس واقعے میرا خیال کو کربلا کو بطور استعارہ، بطور علامت، بطور تلمی، یہ تو شاید ہی اردو کا کوئی شہ پارہ خواہ و نثر ہو خواہ و نظم ہو رہ گیا ہو۔ جی تو میں گزارش یہ کر رہا تھا جاذب صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ اردو زبان میں چاہے وہ نظم ہو یا نثر ہو، یہ کسی بھی لیکھک، شاید ہی کچھ لیکھک ایسے ہوں کہ جو اس سے محفوظ رہ سکے اس کی اثر پذیری سے، ورنہ تمام نے اس کے اثر کو قبول کیا ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں کچھ علامات ہیں، مقتل کی علامت ہے، ظلم کی علامت ہے، پیاس کی علامت ہے، یہ ساری علامتیں جو ہیں یہ مستعار لی گئی ہیں یا ایک حوالے سے کربلا کی کہانی کو اور اس نظریے کو بیان کرتی ہیں۔ اگر اس کا مجموعی طور پر میں جائزہ لوں تو مجھے یہ لگتا ہے، غالباً اس میں کوئی یہ حتمی رائے نہیں بھی ہو سکتی، کہ اردو زبان پر کچھ 3 بڑے اثرات، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو۔ سب سے پہلا اثر جو مجھے دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ غم اور خوشی 2 ایسی کیفیات ہیں جس میں انسان بسا اوقات اپنی حدود سے باہر چلا جاتا ہے، صحیح، متعین حدود سے، مگر اور ظاہر ہے پھر اس حدود میں اس کے اظہار میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی بہت بے تحاشا خوشی بھی ہو انسان نہیں سہار سکتا، اور بے تحاشا غم بھی ہو تو انسان سہار نہیں سکتا۔ تو اردو زبان کو کربلا نے غم کے پرشکوہ اور باوقار اظہار کا جو ذریعہ کربلا نے بخشا ہے، واہ واہ، بہت وہ کسی چیز نے نہیں بخشا۔ کیا اچانک ابھی میرے ذہن میں انیس کا ایک شعر آ رہا ہے، یوں تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا دل کو چھو لینے والا نرم اور انسانی احساس کے قریب کا بیانیہ ہے، جس نے ایک بہت پرشکوہ بات کو ایک بہت نرمی سے، آہستگی سے اور ایک ہمبل انداز میں کر کے انسانی دل کو چھو لیا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کی وضاحت کروں گا تو یہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ دوسری جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اردو زبان میں ظلم کے مقابلے میں استقامت کی سب سے بڑی علامت کربلا سے ہے، کوئی شک نہیں۔ اور تیسری اور اسی کے ہم پلہ جو اہم بات جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں جتنا بھی گرینجر، پرشکوہ یا جدت پسندی، یا آپ یہ کہیں کہ جو یعنی جدید رجحانات کی شاعری ہے وہ بھی متاثر جی، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جب رجحان چینج ہوئے تو کربلا کی اثر پذیری چینج نہیں ہوئی، یہ یعنی وہ اسی طرح رہی۔ مثلا میں اس کی اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ رئیس امروہوی صاحب تک جب مرثیہ کہا جاتا رہا تو وہ اپنے کلاسیکی انداز میں تھا، مگر جوش ملی آبادی آئے تو انہوں نے مرثیے کو نیا آہنگ دیا، انہوں نے ایک جدت، اس پہ شکیل جاذب صاحب بہتر انداز میں روشنی ڈالیں گے، تو ایک نئے آہنگ کے ساتھ، ایک نئی جدت کے ساتھ، ایک مزاحمتی شاعری کی علامت کے طور پر جوش ملی آبادی کے مرثیے میں آپ کو کربلا کا نظر آئے گی، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ جو باقی شعراء ہیں ان تک یہ پھر چلا۔ جناب شکیل جاذب صاحب، آپ کے ساتھ تو ہم نے کربلا اور رسائی ادب پر بہت پروگرام کیے، آپ اور افتخار عارف صاحب کے ساتھ، لیکن ایک
موضوع اتنا وسیع ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو نئی نئی باتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں. کربلا میرا خیال ہے کہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، لیکن میں سوال چھوڑے جاؤں گا کہ کربلا نے جو ادب پہ اثرات مرتب کیے، جو ادب ہے وہ کیونکہ قاعدے قرینے سلیقے سکھاتا ہے، تو کربلا کے اندر جو قاعدے قرینے سلیقے، رشتوں کا جو تقدس، بات کرنے کا انداز، قربانی پیش کرنے کا سلیقہ تھا، وہ ایسا تھا کہ ادب اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. کربلا اور رسائی ادب جناب شکیل جاذب صاحب، جناب وقار شیرازی صاحب، ہمارے عہد کے 2 مستند ادیب اس پر گفتگو فرما رہے ہیں. جناب شکیل جاذب صاحب، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ادب کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر انسان کی تہذیب کرے. اب جب تہذیب کی بات کریں تو تہذیب کربلا سے بہتر تہذیب ہمیں دنیا کی تاریخ میں نظر نہیں آتی کہ اتنا کٹھن وقت ہے لیکن ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، بات کرنے کا سلیقہ، ادب، آداب. یہ میں نے ایک جملہ ادا کیا تھا، یہ آیت اللہ مطہری کا جملہ ہے بیسیکلی، کہ کربلا انسانی صفات کی عظیم ترین تجلی گاہ ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا کہ معاملات کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، باہمی معاملات اور تعلقات کے حوالے سے بھی، تو جو قرینہ اور جو سلیقہ ہمیں ان واقعات سے ملتا ہے، اس نے ہماری نہ صرف ہماری زندگیوں کو، ہماری سوچ کو اور ہمارے ادب کو متاثر کیا. یہ تو وہ چیز تھی جس کو ہم رسم و رواج کہتے ہیں، جس کو ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں، لیکن اس سے بڑا اثر جو کربلا نے ڈالا وہ فکری اور شعوری سطح پر ڈالا. واہ واہ، بے شک. کہ آپ کا جو بھی تعلق ہو، آپ کا جو بھی رشتہ ہو، اب عمر ابن سعد جو ہے وہ رشتہ دار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے والد جو سعد بن نبی وقاص جو تھے، وہ رشتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے یا جو بھی، اور یعنی وہ اسی ہاشمی خاندان سے تھا، قریبی. لیکن تاریخ اب وہاں پر ہمیں دکھایا کہ وہ اسی بلڈ لائن سے ایک بندہ جو ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہوا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ ادھر کھڑا ہوا ہے، اور دونوں کے موٹیوز ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کا مقصد مختلف ہے. ایک کا مقصد دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی حشمت ہے یا دنیاوی گین ہے. دوسرے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو قرب الہ ہے، رسول جو دین کی بقا ہے، اور اس سے بھی ہٹ کے ایک جو اصولی موقف ہے کہ جہاں ظلم ہے، جہاں بربریت ہے، جہاں انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. جی بالکل. اب یہ ایک تو وہ آپ کی جو آداب ہیں، سلیقے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برتنے کے، ملنے کے، وہ بھی کربلا آپ کو سکھا رہی ہے. پھر زندگی کے جو اصول و ضوابط ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، آپ نے کہا کس سائیڈ پر کھڑے ہونا ہے اور جو مرضی حالات ہو جائیں، جتنا مرضی. ابھی جوش صاحب کے مسدس کی بات ہوئی تو جوش صاحب کی مسدس میں جو وہ بند ہے نا کہ سب سے مشکل وقت کیا انسان کے اوپر آتا ہے کہ جب آپ کو ان کوہنا روایات کا سامنا ہوتا ہے، جن کوہنا روایات کے پیچھے حکومت وقت کھڑی ہوتی ہے، جن کوہنا روایات کے پیچھے وہ برچھیوں والے اور تلواروں والے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں انکار کروں گا تو نہ صرف یہ کہ میری گردن جو ہے وہ قلم ہو جائے گی، اس کے بعد میری اولاد، میرے بچے، میرے مال اسباب، ان سب کا کیا بنے گا. اب ان تمام اس ہر طرح کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ جو اس کا مصرع کہ اس وقت جو ثبات دکھائے وہ مرد ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ آپ نے کس کٹھن سے کٹھن وقت پر آپ نے ثبات دکھانا. اور یہی چیز ہمیں جب ہم مرثیے کی تاریخ پڑھتے ہیں، یہ آپ محتشم کاشی سے شروع کر لیں، اور جو میر خلیق اور انیس تک آتے ضمیر اور میر حسن اور جتنے بھی یعنی آپ کو یہ ملتے ہیں، پھر دبیر کا آ جاتا ہے، غالب نے بھی کچھ بند کہے، تو آپ کو بتدریج ایک ارتقا بھی نظر آئے گا
بیان میں جو بیان کا اسلوب ہے، کیونکہ انیس اور دبیر تک آتے آتے مرثیہ کے جو کچھ بنیادی جز جو تھے وہ متعین ہو چکے ہوئے تھے کہ آپ نے مرثیہ شروع کس طرح سے کرنا ہے، یہ چہرہ ہے جس کو قصیدے میں تشبیب کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد آپ گریز پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ رخصت ہے، رخصت ہے، جنگ میں پھر تلوار ہے، گھوڑا ہے، پھر شہادت ہے، وہ یہ، اور پھر دعا۔ اب پورے یہ ایک پیٹرن بن گیا، لیکن اب جیسے زمانہ بدلا یا جیسے شاعری کا مزاج بدلا یا جیسے بہت چیزیں، غالب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی، بلکہ غالب کے وقت سے ہی جو شاعری کے موضوعات میں ایک بڑی ڈپارچر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو روایتی وہ رسائی ادب میں اب جب دیکھتے ہیں تو ہمیں جب انیس اور دبیر کے بعد کا جو وقت مل رہا ہے، ایون جوش صاحب تک، جوش صاحب نے گو سے مرثیہ نہیں کہا مسدس کا، سب اکبر آبادی نے یا جو باقی بعد کے جو ہمارے مرثیہ نگار آئے ہیں قیام پاکستان سے پہلے، انہوں نے موضوعاتی سطح پر مرثیے وہ لکھنے شروع کر دیے۔ کیسر باروی صاحب کا نام ہے اس میں، اور بہت سارے نام ہیں، ہلال نقوی صاحب ابھی اس میں ہیں، اختر عثمان صاحب لکھ رہے ہیں، اور اختر عثمان صاحب کے ہاں گو کے ابھی یعنی اس میں وہ روایتی مرثیے کا ایک طرح سے ہمیں احیاء نظر آتا ہے، اور وہ موضوعاتی مرثیے جو لکھے گئے، بڑے اچھے اچھے مرثیے لکھے گئے، لیکن انہیں مجالس میں یا اس میں شاید اس طرح سے قبول عام حاصل نہیں ہو سکا جس طرح سے ہمارے روایتی اصل میں جو روایتی، کیونکہ مجالس خود ایک روایتی، وہ خود ایک روایتی ٹریڈیشن ہے جس میں اب مجلس کی بھی ایک تہذیب بن گئی، ایک ترتیب بن گئی کہ آپ فضائل سے اس کو شروع کرتے ہیں اور مسائل تک لے کے آتے ہیں۔ وہ جو کربلا نے ایک تہذیب دی ہے نا، وہ انسانی تہذیب کی اس طرح سے آبیاری کرتی ہے، اس نے ہر ایک اینگل کو، ہر ایک اسپیکٹ کو، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اب بھائی دین حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے رشتے کی اگر آپ بات کریں، گو کہ وہ بھائی کا رشتہ ہے، لیکن اس کو جس طرح سے حضرت عباس جس اینگل سے دیکھتے ہیں، اور پھر حضرت امام حسین اس کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں، بیٹے کے ساتھ جو تعلق ہے، بیٹے کو جب رخصت کرتے ہیں تو اس وقت ان کے مکالمات کیا ہے، اور وہ مرثیے انسانی تہذیب کو عروج نظر آتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں۔ اس میں افتخار عارف صاحب کا ایک وہ میں شعر صرف سنا دوں کہ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازار رکھی گئی تھی۔ اچھا وقار شاہ صاحب، میں نے جیسے سوال کرتے ہوئے عرض کیا تھا شکیل جاذب صاحب سے کہ اس پر ہم نے بہت پروگرام کیے، لیکن ہمیشہ ہر پروگرام میں کچھ نئے زاویے، نئے باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو تہذیب انسانی، انسانی کردار اور انسانی زندگی گزارنے کے قرینوں اور سلیقوں سے متعلق ہے۔ اب جو بالکل یعنی حالات حاضرہ سے مربوط ہو کے اگر ہم بات کریں کہ اب جو تہذیب کربلا ہے وہ ایک عالمی تہذیب بنتی جا رہی ہے۔ ہم 40 میں دیکھتے ہیں 3-4 کروڑ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہی بات کہنا کہ 3-4 کروڑ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خود یہ کہتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ معجزہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں تمام مذاہب کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں اب، جن میں مسلمان تو سبھی ہیں، شیعہ سنی تمام مکاتب، لیکن اس میں ہندوز ہیں، اس میں مسیحی ہیں، اس میں اور مذاہب کے لوگ ہیں۔ ایک ایسی عالمی تہذیب ابھرتی نظر آ رہی ہے کہ جو کربلا کے سائے میں ہے۔ شکیل جاذب صاحب نے بتایا جو بر صغیر پاک و ہند سے تھوڑا سا پہلے اور بعد میں موضوعاتی مرثیے، انقلابی مرثیے شروع ہوئے۔ اب مجھے ایک اور فیز نظر آ رہا ہے اس عالمی تہذیب میں جو کربلا سے ابھر رہی ہے، خاص طور پر 40 کے انقلاب کے بعد، کہ کوئی ایک کائناتی ادب مجھے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے فرمائیں۔ کائناتی ادب کا لفظ جو ہے وہ ایک بات ٹریگر کر گیا۔ محتشم کاشانی کا نام لیا شکیل صاحب نے۔ بر صغیر پاک و ہند میں فارسی روایت کی سب سے بڑی شخصیت بے دل، ان کا ایک مجھے یاد آ گیا آپ کی گفتگو سے، بر اہل فضل دانش و فن گریا می کند، تا خامہ لب گشود سخن گریا می کند، بے دل بہر کجا رگے ابری نشان دہند، در ماتم حسین و حسن گریا می کند۔ یعنی بے دل یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بجلی کی چمک جاتی ہے وہاں تک جو ذی نفس ہے وہ ماتم حسن اور حسین میں وہ گریا کرتا ہے۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے
کہ کربلا اب کسی ایک مذہب اور ملت کی میراث سے بڑھ کر ہر ذی شعور انسان کے ذہن و دل میں گھر کر چکی ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کربلا ہے جس نے نوع انسانی کو یہ بتایا ہے کہ مظلوم اور کمزور ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مظلوم کی استقامت ظاہری شکست کے باوجود غالب رہتی ہے، فتح مند ہونے والے پر غالب رہتی ہے، اور یوں غالب ہوتی ہے کہ آنے والی صدیوں اور آنے والے زمانوں پر وہ محیط ہو جاتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ انسانی تاریخ میں، خاص طور پہ ایشیا کی تاریخ میں، یورپ میں بہت بعد میں، پرچم جو ہے، علم، وہ ہر لشکر کی علامت رہا ہے. جی بے شک. یعنی درفش کاویانی سے لے کر، جسے درفش کاویانی بھی ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں، جو ایرانی پرچم تھا جو کہ تانبے سے بنایا گیا تھا اگرچہ، اور بعد میں پھریرا بھی رہا. اور اس کے بعد اگر آپ اسلامی تہذیب میں دیکھیں تو حضرت جعفر طیار کو جناب رسالت مآب نے علم باندھ دیا، حضرت اسامہ بن زید کو علم باندھ کے روانہ کیا، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتا تھا. مگر کربلا کے بعد پرچم اور علامت نظریہ بن گیا حضرت عباس کے نام کے ساتھ منسوب ہو کے. پوری دنیا میں اگر اب پرچم کا استعارہ کوئی ادب استعمال کرتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی سرا جا کے حضرت عباس، ان کی وفا اور ان کی استقامت کے ساتھ، تو یہ تہذیب کو نئے معنی دیے ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف شعر و ادب نہیں، صرف نثر نہیں، بلکہ کربلا اب ایک تہذیبی، سیاسی اور انسان کے وجودی میدان میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر اس نے مزاحمت کرنی ہے جو اس کے وجود کا مسئلہ ہے تو اس پر بھی کربلا کی علامت موجود ہے، اگر اس نے استقامت دکھانی ہے تو اس پر بھی، اور اگر اس نے ظلم سہتے ہوئے ڈٹے رہنا ہے تو اس پر بھی کربلا کی علامات موجود ہیں. اب اس پہ اگر آپ دیکھیے، جیسا شکیل صاحب نے ذکر کیا، یعنی اگر آپ اردو کے کلاسیکی دور میں دیکھیں تو ولی دکنی صاحب کا میں نام لوں، اور ان کی ذیل میں جتنے بھی بعد میں شعراء آئے، اگرچہ اپنی ابتدائی صورت میں مرثیہ غم اور منقبت کے انداز میں موجود رہا، مگر اس کے بعد جب کلاسیکی عہد آیا، مثلا میر تقی میر صاحب کا درد تک، تو مرثیے نے ایک نیا آہنگ اختیار کیا. پھر جب میر ضمیر نے 10 اجزاء مقرر کیے لکھنؤ کی تہذیب میں، اور وہ خود کہتے ہیں 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو کہے اس رنگ میں شاگرد ہے میرا. تو میر ضمیر نے وہ جو 9 اجزاء مرثیے کے مقرر کیے، جس میں چہرہ ہے مرثیے کا، رجز ہے، رخصت ہے، جنگ ہے، شہادت ہے، بین ہے، دعا ہے، وہ تمام رنگ اگر آپ لکھنؤ کی تہذیب کی مکمل تصویر دیکھنا چاہیں تو وہ انیس اور دبیر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنؤ کی تہذیبی تصویر میں سب سے نمایاں رنگ جو ہے وہ کربلا کا رنگ. یہ تو وہ مجھے ایک روح لکھنؤ ہے، ایک جانے لکھنؤ. یہ عبدالحلیم شرر کی وہ کتاب مجھے تہذیب لکھنؤ غالباً یاد آ رہی ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر لکھنؤ کی تہذیب سے عزاداری نکال دی جائے تو پھر لکھنؤ کی تہذیب میں کچھ نہیں بچتا. حالانکہ عبدالحلیم شرر ذرا دوسری طرح کے آدمی تھے، لیکن پھر بھی اس حوالے سے اس میں آپ صاحب دیکھیں بہت سارے، ابھی آپ ان کا فاروقی صاحب کا پڑھ لیں جو کئی چاند تھے سرے آسماں، اس میں انہوں نے 2-3 چیپٹر ایسے ہیں جس میں انہوں نے عزاداری کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ عزاداری کے نوحے کون کون سے پڑھے جاتے تھے، اس کا اسلوب کیا، اور چونکہ وہ ناول سارا داغ دہلوی اور اس کی والدہ کے بیک گراؤنڈ میں ہے، تو انہوں نے اس سے پہلے، یعنی اس کی ان کے آباء و اجداد کے اس پہ بھی بہت سارے ناول ایسے اور بہت ساری تحریریں ایسی ہیں جس میں جب وہ لکھنؤ کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے آس پاس کا ذکر کرتے ہیں یا دہلی کی تہذیب کا ذکر کرتے ہیں تو محرم کے اور سفر کے جو مجالس ہیں اور جو جلوس ہیں وہ اس کے بغیر، ابھی آپ دور حاضر کا دیکھ لیں، میں انتظار حسین کو پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ اس کو بہت ڈائریکٹ نہیں کرتے، لیکن ان کے بالکل ہیں، ان کے کسی افسانے میں قاسمی صاحب کے ہاں ہے، اشفاق احمد کے ہاں ہے، سارے جتنے سب نے وہ اس پہ تلمیحات میں اور افسانے کے اندر بھی باقاعدہ اس کے ذکر. اور انتظار حسین کے ہاں تو جو حزن کی کیفیت کہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ انتظار حسین نے جدائی کا اور ہجرت کا، وہ سارا کربلا سے ناصر کے ہاں بھی، چونکہ وہ اصل میں پارٹیشن کے بعد تو چونکہ ہجرت ایک بہت بڑا المیہ
بھی تھا، اور وہ یقیناً وہ اس کے طور پہ بعد میں یعنی 60s میں 50s 60s میں 70s تک جتنا ادب تخلیق ہوتا رہا اس کے اوپر ایک بہت بڑا حسین یاد نے اس کے اوپر بہت بڑا اثر اس پارٹیشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خونریزی اور اس کا وہ تھا. تو اس میں جو سٹرنتھ ملتی تھی شاعر کو یا ادیب کو یا رائٹر کو، وہ پھر کربلا کہ اس سے استعارے سے یا اس تلمیذ سے ملتی تھی، جس میں وہ اس کو اپنی تحریر کو بھی جاندار بناتا تھا اور اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا تھا. ہاں بے شک. وہ مجھے وہ اس وقت تو یاد نہیں، لیکن وہ آل رضا کا ہے غالباً، غم اپنا بہلتا ہے جہاں مجلس ہے. وہ بڑا خوبصورت ان کا، پوچھتے پھرتے ہیں کہاں مجلس، جی پوچھتے پھرتے ہیں کہاں مجلس ہے، غم اپنا بہلتا ہے جہاں مجلس ہے. بلا اور رسائی ادب، بہت ہی خوبصورت گفتگو جناب شکیل جاذب صاحب اور جناب وقار شیرازی صاحب فرما رہے ہیں. وقار شیرازی صاحب، اب بہت زیادہ بات ہوئی کربلا اور رسائی ادب کی، اور انسانی تہذیب، انسانی زندگی، اس کے اجتماعی جو مظاہر ہیں اور قاعدے، قرینے، سلیقے، کربلا کے بعد تو کربلا ہی سے آ رہے ہیں. تو اب اس کا کوئی مجسم نمونہ بھی ہمیں دکھا دیں، اگر کوئی میر انیس کا کوئی شاہکار کلام. ویسے تو ان کا خیر پورا کلام ہی شاہکار ہے. جی میر انیس کا ایک مرثیے کا ایک منظر ہے، 2 بند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور ربط جو ہے امام حسین کا اپنے خالق کے ساتھ، اس کے حوالے سے اور جنگ کے ولولے کے حوالے سے. واہ. آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، واہ. اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، واہ. یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر وغا کی ہوس اے حسین، بس دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین، بس گرمی سے ہانپتا ہے فرس اے حسین، بس وقت نماز عصر ہے بس اے حسین، بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میر انیس کا اور دبیر کا بھی، لیکن انیس کا آپ نے بند پڑھا. اگر ایک پورا مرثیہ پڑھ لیں تو ایک پورا جو زندگی گزارنے کا میں سمجھتا ہوں خاکہ سامنے آ جاتا ہے کہ زندگی خود کیا ہے اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے. زندگی کی رزم گاہ میں جو کٹھن مراحل آتے ہیں ان کا سامنا کیسے کرنا چاہیے. یعنی مرثیہ ایک پوری انسان کو تہذیب سکھا دیتا ہے. اگر آپ اس پر کچھ تبصرہ کرنے چاہیں میرے اس الفاظ پر، اور پھر وہ ہم ایک قدیم شاعر سنیں، پھر جدید ترین شاعر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا کلام بھی سننا چاہیں. آپ نے مرثیے کی بات کی، میں نے یقین کیجیے کہ کئی دفعہ انیس کو اور دبیر کو پڑھتے ہوئے کئی بند ایسے نظر پڑتے ہیں کہ جب بحیثیت شاعر میں جب انہیں پڑھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بند شاعر لکھ سکتا ہے. وہ اسی لیے معجزہ کہتے ہیں حقیقت شاعری. یعنی وہ اس میں کہاں کہاں سے تلازمے اور کہاں کہاں سے چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. یعنی ایک مضمون، ایک مصرے میں ایک مضمون نہیں، 20 چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. میں اسی کی عملی مثال انیس کے کلام سے اگر آپ کی اجازت جی ہو. بسم اللہ. ایک جملے میں مطلب وہ مصرع ثانی میں آپ دیکھیے کہ کیا علامتیں اور کیا جب کربلا میں داخلہ شاہدی، خورشید محو حسن حسین حسین. کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے. واہ واہ. ابھی میں دبیر، اب انہوں نے انیس کا پڑھا تو دبیر یا وہ تھا نا ایک مصرع شبیر پہ، کیا عالم تنہائی ہے. اب وہ کسی نے لکھا کہ بھئی اس کے بعد تو مرثیہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ دبیر کا اب وہ ایک جناب عباس کے مرثیے میں نا، یعنی جب حضرت عباس کی شہادت ہو رہی ہوتی ہے تو شہادت کے وقت حضرت عباس پکارتے ہیں جناب امام حسین کو، اور پھر جواب میں امام حسین کی
آواز آتی ہے ان کو. تو اب اس کو وہ اپنے ایک انداز میں وہ 2 بند میں اس کے سنا کے پھر میں آپ کو میں نے کہا انیس کا ذکر ہوا ہے تو ہم ضمیر کا بھی کچھ. ناگاہ ندا یہ آئی میں قربان یا حسین, یعنی جب وہ ناگاہ ندا یہ آئی میں قربان یا حسین, آقا حسین قبلہ ارض و سما حسین, اے میرے وقت نزا کے حاجت روا حسین, اے میرے وقت نزا کے حاجت روا حسین, اے جاں بلب غلاموں کے مشکل کشا حسین, ہچکی لگی ہے دم کو قرار ایک دم نہیں. اب یہ الفاظ کا استعمال قرار ایک دم, ہچکی لگی ہے دم کو قرار ایک دم نہیں, بالی پہ میری آہ تمہارا قدم نہیں. اب آگے جواب مولا حسین کا کہ شہ نے کمر پکڑ کے کہا ہائے بھائی جان, شہ نے کمر پکڑ کے کہا ہائے بھائی جان, جانا نہ بے ملے ہوئے ہم آئے بھائی جان, اللہ تم تلک ہمیں پہنچائے بھائی جان, دھڑکا یہ ہے نہ غش کہیں آ جائے بھائی جان. اب آگے شعر دیکھیے گا کہ گو نور چشم تھامے ہوئے ہاتھ میرا ہے, جناب اکبر پکڑ کے لے جا رہے ہیں حضرت امام حسین کو وہاں, گو نور چشم تھامے ہوئے ہاتھ میرا ہے, اس پر بھی دونوں آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے. نور چشم اور اندھیرا, یعنی وہ ایسی رعایتیں ہیں اس میں کیفیت کے ساتھ کہ وہ انسان بالکل, یعنی عقیدت سے ہٹ کر اگر آپ صرف ادبی پیرائے میں بھی دیکھیں تو کیا کیا کمالات ہیں جو کہ, اور یہ بغیر ان کی تائید کے مولا کا فرمان ہے کہ جب کوئی ہمارے لیے کوئی لکھتا ہے, منقبت ہے یا مرثیہ ہے یا سلام ہے, تو وہ جناب مولا کا فرمان ہے کہ لفظ ہماری اجازت کے بغیر سفر نہیں کرتے قلم کی طرف. بالکل میں سلام کے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں. رستہ خدا کا ہے جو ہے رستہ حسین کا, رستہ خدا کا ہے جو ہے رستہ حسین کا, انکار ظلم و جبر ہے نعرہ حسین کا. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. 2-4 دن کی جھوٹی حکومت یزید کی, 2-4 دن کی جھوٹی حکومت یزید کی, لیکن رہے گا نام ہمیشہ حسین کا. واہ 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 واہ, اچھا ہے. انصاف و عدل خیر و مساوات کے لیے, انصاف و عدل خیر و مساوات کے لیے, ہے محو جنگ اب بھی قبیلہ حسین کا. کیا اچھا ہے, کیا عمدہ ہے, کیا محل. انصاف و عدل خیر و مساوات کے لیے, ہے محو جنگ اب بھی قبیلہ حسین کا. دور حاضر کے حوالے سے لاجواب شعر ہے محو جنگ اب بھی قبیلہ حسین کا, ہوتی ہے دل کے شیشے میں مٹی لہو لہو. ہوتی ہے دل کے شیشے میں, اس مصرے میں ایک پوری تاریخ ہے. ہوتی ہے دل کے شیشے میں مٹی لہو لہو, لیتا ہوں جب بھی نام میں مولا حسین کا. کیا خوبصورت شعر ہے جی, واہ واہ واہ. ہوتی ہے دل کے شیشے میں مٹی لہو لہو, لیتا ہوں جب بھی نام میں مولا حسین کا, آخر کو کربلا میں کیا اس کو زیب تن, آخر کو کربلا میں کیا اس کو زیب تن, جبریل لے کے آئے تھے جوڑا حسین کا. اور جس میں رسول پاک کے بوسوں کی تھی مہک, جس میں رسول پاک کے بوسوں کی تھی مہک, تیروں میں چھپ گیا وہ سراپا حسین کا. ارض و سما کو پھونک گئی کربلا کی شام, ارض و سما کو پھونک گئی کربلا کی شام, جاذب حرم نبی کا تھا خیمہ حسین کا. جاذب حرم نبی کا تھا خیمہ حسین کا, رستہ خدا کا ہے جو ہے رستہ حسین کا, انکار ظلم و جبر ہے
नारा हुसैन। वाह वाह वाह, क्या उम्दा है जी। वो आपके ये अशार सुनकर मुझे वकाश साहब इफ्तिखार आरिफ के वो दो मिसरे याद आ रहे हैं कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। यही जो जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम और मुक़ावमत है, उसमें तो करबला के इस्तिआरे के बग़ैर उर्दू अदब, फ़ारसी अदब, अरबी अदब तो चल ही नहीं सकता। मेरा ख़्याल है अब आलमी अदब भी जो है दौर हाजिर के बाद, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि ये 28 फरवरी को जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया था और आग़ा ख़ामनेई शहीद हुए, आजकल तो उनकी जो है तदफीन के मराहिल भी हो रहे हैं। तो उस वक्त ख़ुद मैं अमेरिका के बहुत बड़े बड़े दानिश्वर जो अब व्लॉगर भी हैं, उनका अगले ही दिन 1 और 2 मार्च को, बाद में तो खैर मुक़ावमत की एक तारीख़ रकम हो गई, अगले ही दिन 1 मार्च 2 मार्च को आ गया था कि ये दुनिया ने करबला वालों के साथ अब मार्का मोड़ लिया है। और मैं नाम भी लिख सकता हूँ ऐसे दानिश्वरों के जिन्होंने कहा कि अब जी इजाज़त दें, शकील जाज़िब साहब ने अपने एक मिसरे में पूरी बात तमाम कर दी कि इन्होंने फरमाया, अगर आप दोहराना चाहें कि आज भी जो महव जंग है वो कबीला महव जंग आज भी महव जंग अब भी कबीला हुसैन। तो जो कबीला महव जंग है जुल्म के ख़िलाफ़ अब भी, वो यकीनन इमाम हुसैन का कबीला। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपने उस इस्तिकामत की सूरत में देख ली कि एक 86 साला बज़ाहिर नातवान शख्स ने पनाह लेने से इनकार किया और इनकार की और इस्तिकामत की अलामत बनकर वो खड़े हो गए। और इसमें फ़र्क है कि आप पर मौत आ पड़े बिला इख्तियार और आप अपने इख्तियार के साथ मौत का इंतखाब करें, इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये मैं जैसा अर्ज़ कर रहा था, करबला के न सिर्फ तहज़ीबी असरात हैं बल्कि समाजी, सियासी और वजूदी असरात भी हैं। और ये वही सियासी और वजूदी असरात थे जिन्होंने इस नज़रिए को इतनी इस्तिकामत बख्शी कि जिसका अमली मुज़ाहरा 1500 साल बाद आज हमने आयतुल्लाह ख़ामेनाई की शहादत की सूरत में, अमली सूरत में देखा। तो ये तसलसल है उसी हुसैनी कारवान का। मैं शकील जाज़िब साहब के ततब्बो में अगर आप इजाज़त दें तो उर्दू शायरी पर जो इस वक्त असरात यानी जिद्दत के बाद से, मसलन मुझे फ़राज़ का याद आ रहा है कि अलामात कैसी कैसी उर्दू सलाम ने बरती हैं। फ़कीह शहर का मज़हब है बैअत सुल्तान, तेरे लहू को कहेंगे सलाम हम जैसे, तेरे लहू को करेंगे सलाम हम जैसे। तो अब इस पर अगर आप तज़ाद देख लीजिए कि यजीद और हुसैन का जो कंपैरिजन है ज़िद्दैन का, वो कैसे ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब ने अपनी ज़ुबान में किया कि यजीद नक्शे जोरो जफ़ा बनाता है और हुसैन उसमें ख़ते करबला बनाता है। वाह वाह वाह। यजीद मौसम इस्यां का ला इलाज मरज़, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। वाह वाह वाह। यजीद तेज़ हवाओं से जोड़ तोड़ में गुम, हुसैन सर पे बहन के रिदा बनाता है। क्या बात है जी, वाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये जो शायरी की अलामात हैं, इसको बड़े से लेके तमाम शुअरा ने बरता है। मसलन आप यहाँ हमारे डेरा इस्माइल ख़ान के एक शायर हैं अखलाक अहमद आवान, उन्होंने इनकार की अलामत बरती है। हाँ मेरे बाद भी सदियों ने लहू रोना है, हाँ मेरा फैसला इनकार तक आ पहुँचा है। या ताहिर शिराजी साहब का शेर देखिए, चराग करबला की अलामत बन गया, तुझ पे कुर्बान ये जहाँ वाले, ऐ चरागों के ख़ानदान वाले, नो के नेज़ा पे ज़िंदगी का जवाज़, कितने शशदर थे जिस्म जाँ वाले। और फिर क्लासिक इसके साथ क्लोज़ करूँगा अख्तर उस्मान साहब का बंद कि तलवार क्या थी बर्क गिरी थी हुजूम पर, वाह वाह। यकसां थी उसकी आँच खुसूसो उमूम पर, वाह वाह। आफत जुदा जुदा थी शकी और शूम पर, सैली थी नामियान रो शाम रूम पर, किसकी है ढाल किसकी ज़िरह जानती थी वो, किस किस मकाम पर है गिरा जानती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब
شکیل جازب میں صاحب جی سلام کے کچھ اشارہ اگر ہیں وقت دامن وقت میں گنجائش تو میں ایک یا دو شعر سنا دیجیے کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو چراغ کا ذکر کیا اس پہ دو شعر کہ بس کشتگانے راہ ابد گیر کر گئے، ہاں بس کشتگانے راہ ابد گیر کر گئے، دشت بلا کی خاک کو اکسیر کر گئے۔ واہ واہ وہ صدیوں سے جس کی ہمت انسان تھی منتظر، واہ وہ کام حق کی راہ میں شبیر کر گئے، واہ 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 اور ایک خیمہ جمال کے بجھتے ہوئے چراغ، واہ خیمہ جمال کے بجھتے ہوئے کیا چراغ، خوبصورت مصر ہے، راہ وفا میں روشنی تحریر کر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب شکیل جازب صاحب، جناب وقاص شیرازی صاحب، بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، لیکن با کمال گفتگو کربلا اور رسائی ادب پہ کی۔ ناظرین، کربلا ادب پر اثرات مرتب کرتی ہے اور ادب انسانی زندگی پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ کربلا ہمیشہ جاری و ساری رہے گی، کیونکہ باطل کے خلاف ہمیشہ کربلا ایک سہارا بھی ہے، ایک علامت بھی ہے، ایک نشان بھی ہے، اور آنے والی تمام نسلوں کو حوصلہ و توانائی بھی فراہم کرتی رہے گی کربلا۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔